नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 3 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अहदेदारों के दरमियान आज आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के ज़ेर तस्फिया मसाइल का हल दरियाफ्त करने मंगलगिरी में वाक़ APAC दफ्तर में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हल तलब मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई जो दोनों रियासतों की तकसीम के बाद बाकी रह गए थे। बातचीत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के चीफ सेक्रेटरीज की क़ियादत में हुई। अहदेदारों ने मुतादिद ज़ेर इल्तिवा मामलात पर गौर व ख़ौज़ किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके और बाहमी ताउन के साथ हल किया जा सके। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंडला कविता ने BRS के खिलाफ साजिशें करने वालों को दो टोक जवाब देते हुए कहा कि पार्टी कारकुनान पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात के इंदराज और हरासानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि BRS कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जा रही जो ऐसे मुकदमात और साजिशों का मौसूर अंदाज में जवाब देगी। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को उजागर करना या हुकूमत की खामियों की निशानदही करना कोई जुर्म नहीं है। इजलास में ज़िले सदर जगतियाल कल्वाकुंटला विद्यासागर राव, रुकन असम्बली कोरटला डायरेक्टर A संजय और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में फोन टैपिंग केस ने मंगल को ड्रामाई मोड़ लिया जब पुलिस ने साबिक वज़ीर टी हरीश राव और दीगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भारत राष्ट्र समिति लीडर और दीगर के खिलाफ हैदराबाद के पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन जी चक्रधर गौड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत कुनंदा जो फार्मर फर्स्ट फाउंडेशन के बानी भी हैं, मुबैना तौर पर हरास करने धमकियां देने फोन की गैर कानूनी निगरानी की शिकायत की। इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को बाज़ाब्ता तौर पर हाई रिस्क फूड कैटेगरी के तौर पर दर्जाबंदी कर दी है और अब इन मसनूआत को लाजमी तौर पर रिस्क पर मबनी मायनों और थर्ड पार्टी ऑडिट से गुजरना होगा। यह फैसला हुकूमत की जानिब से अक्टूबर में पैकेज वाटर इंडस्ट्री के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत को ख़त्म करने के बाद लिया गया। 30 नवंबर को जारी किए गए एक ऑर्डर में FSSAI ने कहा कि BIS सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ख़त्म होने के बाद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरीज के तहत रखा जाएगा। इसके नतीजे में इन मसनूआत के मैन्युफैक्चरर्स को सालाना रिस्क पर मबनी मायने से गुजरना होगा। भारतीय स्टार शटलर 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली PV सिंधु जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। हैदराबाद के बिजनेसमैन वेंकट साई के साथ इनकी शादी तय पाई है। ये शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी और 24 दिसंबर को हैदराबाद में इनकी शादी की तकरीब का इस्तकबालिया होगा। शादी की तैयारियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा। वेंकट दत्त साई प्रोसीडिक्स टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शहर आफाक तारीखी आर्ट्स कॉलेज की इमारत का बहुत जल्द ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। हिंदुस्तान में ताजमहल होटल और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी की आर्ट्स कॉलेज की इमारत तीसरी बिल्डिंग होगी जिसे ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। आर्ट्स कॉलेज के बैरूनी डिज़ाइन को ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए अप्रैल 2024 में एक दरख्वास्त दी गई थी और TM जनरल में इशाअत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल इम्कान है कि आइंदा 4 से 5 माह में शुरू होगा। रियासत तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर की दहशत जारी है। ताज़ा तौर पर जंगली जानवर के हमले में एक भैंस हलाक हो गई। ये वाक़या कल शब जिले के दारोगापल्ली गांव के नवाही इलाके में पेश आया। एक चरवाहे ने बताया कि वी श्रीनिवास की भैंस को शेर ने उस वक्त हलाक कर दिया जब मवेशियों का एक रिवर करीबी जंगलात से गाँव लौट रहा था। उसने कहा कि अपनी जान बचाकर वहां से गांव पहुंचा और गांव वालों की इस वाक़े की इत्तला दी। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनिल कुमार ने बताया कि शेर की मजीद तफसीलात, इसके पंजों के निशानात और तस्वीर रिकॉर्ड करने के बाद ही मालूम हो सकेंगी। वाज़ेह है कि हाल ही में शेर ने एक लड़की को हलाक कर दिया था और एक किसान पर हमला किया। ताज़ा तौर पर मवेशी को निशाना बनाया गया। मकामी अफराद में शेर के हमलों के वाक़यात से खौफजदा हैं। जिले जगतियाल के विलगतुर मंडल के कुमारीपल्ली में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। सुमन 35 साल पर पीर की रात लाठियों और चाकुओं से हमला किया गया। शदीद खून बहने से वह मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जवाहर नगर में एक शख्स ने 5 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इस्मत दरी की। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा तौर पर परमेश कुमार एक तामीराती कारकुन जिसका इसी ताल्लुक महल्ले से है
کھانے کی چیزیں دینے کے بہانے لڑکی کو اپنے گھر میں لے گیا اور اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اس واقعے کو کسی کے سامنے نہ بتائے ورنہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ جب لڑکی کی والدہ نے اس کے رویے میں تبدیلی کی تو اس نے دریافت کیا اور لڑکی نے پیر کو ہونے والی گھناؤنی حرکت بیان کی۔ ایک شکایت کی بنیاد پر جواہر نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا تاہم پولیس نے ابھی تک گرفتاری کا اعلان نہیں کیا۔ دریافتہ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے اسپتال اور بعد میں دماغی صحت کی جانچ کے لیے ایک طبی مرکز میں بھیج دیا گیا۔ ہندوستانی میں محکمہ موسمیات IMD حیدرآباد نے 6 دسمبر تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہلکی بارش یا بوندا باندی کی پیش گوئی کی۔ اس کے ساتھ صبح کے اوقات میں دھند کی صورتحال رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 روز کے دوران شہر میں بادل چھائے رہنے کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ اس وقت شہر کے بیشتر حصوں پر سیاہ بادل منڈلا رہے، بعض علاقوں میں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ کل حیدرآباد میں بھی چند مقامات پر بارش ہوئی جس میں سب سے زیادہ 9.5 ملی میٹر بارش شیخ پیٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے سنبھل میں ہوئے تشدد پر ایوان میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکام اس معاملے میں منمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پورے واقعے کو BJP کی سوچی سمجھی حکمت عملی اور سازش قرار دیا اور کہا کہ کچھ لوگ ہر جگہ نفرت اور زہر پھیلانا چاہتے ہیں۔ سنبھل میں افسران BJP کے کیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ جس دن سے ایوان شروع ہوا ہماری پارٹی سنبھل پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے کہ ایوان میں تشدد پر احتیاط کے ساتھ بحث کی جائے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ افسران منمانی کر رہے ہیں اور یہ منمانی وہاں کی حکومت کے کہنے پر ہو رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے عمرے سے واپسی کے بعد مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ ایسی سرگرمیوں کو روکے جو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ دے اور مسلم کمیونٹی کو مساوی حقوق کا مطالبہ کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ سنبھل جیسے واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں مرکزی حکومت سے کہوں گا کہ وہ ایسی حرکتیں بند کریں کیونکہ وہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرے۔ ہمارا آئین یہی کہتا ہے۔ اگر آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو ہندوستان کیسے زندہ رہے گا؟ وزیراعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن سے ریاست کے کچھ حصوں میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بات کی اور انہیں مرکز کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مودی نے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے اسٹالن کو فون کیا۔ شمالی تمل ناڈو کالوپورم ضلع پیر کو انتہائی شدید بارش کے بعد شدید سیلاب کی زد میں رہا جس سے دیہاتوں اور رہائشی کالونیوں تک رسائی تقریباً مسدود ہو گئی کیونکہ پل اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کھڑی فصلوں کا بڑا رقبہ زیر آب آ گیا۔ ان دنوں ہندوستان کی کئی مساجد اور درگاہوں سے متعلق تنازعات چل رہے ہیں اور فرقہ پرست شرارت پسندوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ اجمیر کی درگاہ پر دعوے کے بعد اب ریاست کرناٹک سے اسی طرح کی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ ریاست کرناٹک کے بیدر ضلع میں واقع پیر بادشاہ بنگلہ درگاہ کے حوالے سے BJP رکن اسمبلی بسنت گوڑا نے دعویٰ کیا کہ ہماری تحریک تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک انوبھوم منڈپم پھر سے اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ رکن اسمبلی کا دعویٰ ہے کہ جہاں پر درگاہ ہے وہاں پر اصل میں انوبھو منڈپم تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتاح کے وقت انوبھو منڈپم کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی۔ مودی نے اسے دنیا کا سب سے پہلا پارلیمنٹ قرار دیا تھا۔ آل تریپورہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہندوستانی پرچم کی توہین کے پیش نظر اس کے اراکین بنگلہ دیشی مہمانوں کی خدمت نہیں کریں گے۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سیکت بندوپیادائے نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک ہنگامی میٹنگ میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکولر ملک کے شہری ہیں اور تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری قومی پرچم کی بے حرمتی کی گئی اور اقلیتوں کو بنگلہ دیش میں بنیاد پرستوں کے طبقے کے ہاتھوں ظلم کا سامنا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے لیکن اب حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کے نتائج آئے ہوئے 10 دن گزر گئے لیکن ریاست میں حکومت سازی پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب شیو سینا ادھو کے ترجمان سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ اگر ایک دن میں حکومت سازی کے تعلق سے کوئی اقدام نہیں کیا جاتا تو ہم اپنی کتاب کھولیں گے۔ سنجے راوت نے کتاب کھولنے کے تعلق سے کوئی تشریح نہیں کی۔ وہ یہاں ممبئی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اگرتلہ میں بنگلہ دیش کے قونصل خانے پر مظاہرین کے دھاوا بولنے کے ایک دن بعد دہلی پولیس نے منگل کو یہاں چانکیہ پوری میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی اور بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے چاروں طرف اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کے احاطے کے ارد گرد کوئی احتجاجی مظاہرہ اور میٹنگ نہ ہو۔ پولیس افسر نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس جاری ہے۔ بھارتی شہری تحفظ سنہتا BNSS کی دفعہ 163 جو 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگاتی ہے دہلی کے وسطی حصے میں نافذ ہے۔
کیرلا کے ضلع الاپوزا میں پیر کی رات ایک کار اور ریاستی ٹرانسپورٹ کی بس کے درمیان ٹکر میں MBBS سال اول کے 5 طالب علموں کی موت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت بس میں سوار 15 مسافر اور کار میں سوار 6 طالب علم زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ حادثہ کل رات اس وقت پیش آیا جب تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پولیس نے حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیوں کو موقع سے ہٹوا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں ملاپورم کے کوٹاکل کے رہنے والے دیوناتھن 19 سالہ، پالکڑ کے شکرپورم کے رہنے والے سری دیو ولسن 19 سالہ، کوٹائم کے چناوڑو کے رہنے والے آیوش شاجی 19 سالہ، لکشدیپ کے اینڈروت کے رہنے والے PB محمد ابراہیم 19 سالہ اور کنور کے پنڈیالہ کا رہنے والا محمد عبدالجبار 19 سالہ شامل ہیں۔ فوج کے مطابق منگل کو سری نگر کے وچگام جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں ایک دہشت گرد کو گولی مار دی گئی۔ سری نگر میں حکام نے بتایا کہ مخصوص انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے وچگام کے بالائی علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی، جو اس وقت گولیوں کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی جب دہشت گردوں نے تلاشی پارٹی پر فائرنگ کی۔ فوج نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔ شادی سے گھر والوں کے انکار پر ایک عاشق اور معشوقہ نے اپارٹمنٹ سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گجواکا پولیس اسٹیشن کے حدود کے املاپورم سے تعلق رکھنے والے درگا اور سائی سشمیتا کے خاندان بہتر روزگار کی تلاش میں شیلا نگر کے وینکٹیشور کالونی میں رہنے لگے۔ اسی دوران سشمیتا اور درگا ایک دوسرے سے واقف ہوئے، بعد ازاں ان میں محبت ہو گئی۔ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا، جس پر ان دونوں نے اپارٹمنٹ سے کود کر خودکشی کر لی۔ گوا کے ساحل پر ایک افسوسناک واقعے میں بھارتی بحریہ کی آبدوز INS کرنج اور ماہی گیری کی ایک کشتی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 ماہی گیر ہلاک اور آبدوز کو کروڑوں کا نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد ممبئی کے ایلوگیٹ پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی۔ ہلاک ہونے والے ماہی گیروں کی لاشوں کو شناخت کے لیے JJ ہسپتال بھیج دیا گیا۔ سر درد، بخار اور آنکھوں سے خون آنا، 17 ممالک میں الرٹ۔ اس خطرناک وائرس سے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس رہنے والے کسی کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، یہ شخص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل ان دنوں ماربرگ وائرس افریقی ملک روانڈا میں پھیل رہا، یہ وہاں تباہی مچا رہا۔ اب تک سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے اور 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس وائرس کے خطرے کے پیش نظر تقریباً 17 ممالک میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ماربرگ وائرس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے پانی کی طرح خون نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بلیڈنگ آئی وائرس بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بیٹی ایوانکا کے سسر کے بعد اپنی دوسری بیٹی ٹفنی کے سسر کو بھی اہم عہدہ دے دیا ہے۔ عالمی خبری صنعتکاروں کے مطابق ٹرمپ نے اپنے لبنانی نژاد سمدھی مسعد بوز کو مشیر برائے عرب و مشرقی وسطی نامزد کر دیا ہے۔ لبنانی نژاد مسعد بوز ٹرمپ کی دوسری بیٹی ٹفنی کے شوہر مائیکل بوز کے والد ہیں۔ وہ ایک معروف بزنس مین ہیں اور حزب اللہ کی اتحادی مسیحی جماعت کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ لبنان سے تعلق ہونے کی وجہ سے مسعد بوز کے حزب اللہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ حزب اللہ کی اتحادی مسیحی جماعت کے سربراہ سلیمان فرنجیا ان کے دوست ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران بھی مسعد بوز نے امریکہ کے عرب اور مسلم ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بغیر ٹکٹ بس یا ٹرین میں سفر کرنا عام بات سمجھی جاتی ہے، لیکن ایک امریکی خاتون نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے بغیر ٹکٹ ہوائی جہاز کے ذریعے امریکہ سے فرانس کا سفر کیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے پیش آیا، جہاں تعطیلات کے بعد مسافروں کا بے پناہ رش تھا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون نے ہوائی سفر کے لیے ضروری تمام چیک پوائنٹس کو دھوکہ دے دیا۔ خاتون کے بغیر ٹکٹ ہونے کا راز سفر کے اختتام پر اس وقت کھلا جب جہاز کے عملے نے محسوس کیا کہ خاتون مسلسل باتھ روم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب جہاز پیرس لینڈ کرنے والا تھا تو کپتان نے اعلان کیا کہ سنگین سیکورٹی مسئلے کی وجہ سے فرانسیسی پولیس جہاز میں داخل ہوگی۔ تمام مسافروں سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ پیرس لینڈنگ کے بعد پولیس نے خاتون کو تحویل میں لے لیا۔ ایئر لائن نے خاتون کی شناخت ظاہر نہیں کی اور یہ بھی واضح نہیں کیا کہ انہوں نے سیکورٹی چیک پوائنٹس کو کیسے عبور کیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کو الٹیمیٹم جاری کیا کہ اس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے افراد کو جنوری میں ان کے حلف برداری سے قبل غزہ سے رہا کیا جائے، ورنہ ذمہ داروں کو مشرقی وسطی میں باہری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔